अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है खोपड़ी का इंतकाम, और उसका तीसरा पार्ट मैं आपको सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। मीरासन ने उसे कई एक बातें बताईं जिनसे ज़ाहिर होता था कि अख्तर और मंगेतर के किरदार में बहुत फ़र्क था, इसीलिए वो मंगेतर से नफ़रत करने लगी थी। मीरासन ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया कि लड़की मंगेतर से नफ़रत करती थी तो उसके साथ भागी क्यों? वो मंगेतर के साथ नहीं भागी थी, मीरासन ने कहा। मीरासन ने वो पैगाम भी पुलिस को बताया जो लड़की ने मंगेतर को भेजा और अपने भाई से मार खाई थी। लड़की के भाई और उसकी माँ ने मीरासन की भी बेइज्जती की थी। मीरासन ने सुनाया कि इस वाक़े से 2-3 रोज़ बाद लड़की ने उसे कहा कि अख्तर से जाके कहो कि बाप और भाइयों ने फ़ैसला कर लिया है कि थोड़े दिनों बाद उसकी शादी मंगेतर के साथ कर देंगे। लड़की ने उसे ये भी कहा कि अख्तर को बताना कि शादी के इनकार पर भाई ने उसे कितना मारा है। मीरासन को पैगाम रसानी का इनाम दोनों तरफ से मिलता था। अख्तर ने उसे कपड़ों का एक जोड़ा और दुपट्टा भी दिया था। वो किसी काम के बहाने अख्तर के गांव चली गई और अख्तर से मिली, उसे लड़की का पैगाम दिया। इस पैगाम का अहम हिस्सा ये था कि गांव में एक शादी है, 2 रोज़ बाद सवांगिये आ रहे हैं, रात को उनका तमाशा होगा, सारा गांव तमाशा देख रहा होगा, तुम उसी जगह आ जाना जहां हम मिला करते हैं। मीरासन मुझे बता देगी कि तुम आ गए हो, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी और वहीं भाग चलेंगे जहां तुमने कई बार कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो चले जाएंगे। अगर तुम तैयार होकर ना आए और मुझे साथ ले जाने से डर गए तो मेरी शादी कर दी जाएगी और मैं ये समझकर कि तुम मर्द नहीं हो जहर खाकर मर जाऊंगी। अख्तर ने जवाब दिया कि मैं आ जाऊंगा, तैयार रहना। घोड़ी ने कल ही बछड़ा दिया है, इसलिए पैदल आना पड़ेगा और पैदल ही जाएंगे। सुबह से पहले हम एक गांव में पहुंच जाएंगे जहां मेरा एक जिगरी दोस्त रहता है, उसकी घोड़ी मिल जाएगी। अल्लाह मालिक है, तुम तैयार रहना। अख्तर ने ख़ास तौर पर कहला भेजा, घर से एक भी पैसा या जेवर चोरी करके ना लाना, मैं चोर नहीं कहलाना चाहता। मीरासन को मालूम नहीं था कि अख्तर उसे कहाँ ले जाना चाहता था। उसने बताया कि उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था वो बड़ी अच्छी तरह पूरा होता चला गया। सवांगियों का तमाशा देखने के लिए सूरज ग़रूब होती दूसरी गांव के तमाशाई आने लगे। अंधेरा गहरा हुआ तो सवांगियों ने मस्खरे मैदान में उतार दिए ताकि तमाशाई असल तमाशे के इंतज़ार में परेशान ना हो। गाँव की सारी आबादी सवांगियों के इर्द गिर्द ज़मीन पर, छतों पर, दरख्तों पर इकट्ठी हो गई। इस हुजूम में मीरासन नहीं थी, वो शादी वाले घर में मसरूफ़ रही और जब सवांगियों का तमाशा शुरू हुआ तो लोग उधर चले गए और मीरासन गांव से गायब हो गई। वो उस जगह जा खड़ी हुई जहां अख्तर को आना था। अख्तर कुछ देर से आया। उसने मीरासन से कहा कि लड़की को भेज दो। उस वक्त लड़की सवांगियों के तमाशे के करीब एक मकान की छत पर थी जहां बहुत सी औरतें थीं। लड़की मीरासन के इंतज़ार में औरतों के पीछे खड़ी थी। मीरासन आई तो उसके इशारे पर लड़की वहां से नीचे उतर आई। मीरासन भी चली गई। वो थोड़ी दूर तक लड़की के साथ जाना चाहती थी। हेड कांस्टेबल रब नवाज ने हमें सुनाया कि मीरासन ये सुनाते सुनाते कि वो लड़की के साथ कुछ दूर तक गई, खामोश हो गई और उसने अचानक आगे झुककर थानेदार के पांव पकड़ लिए, फिर हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या मालूम था कि लड़की कत्ल हो जाएगी। इस जुर्म में तो मैं भी शरीक हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, लड़की के भाइयों को पता चल गया तो मुझे और मेरे खाविंद को कत्ल कर देंगे। तुमने सच बोलने को कहा था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे कोई इनाम ना देना, यही इनाम काफ़ी समझूंगी कि मुझे गिरफ़्तार न करना और गांव में किसी को पता ना चलने देना कि मैंने क्या बताया है। औजारों कतार रोने लगी। सिख थानेदार जानता था कि गांव में इन छोटी ज़ातों की औरतों से कैसे कैसे काम लिए जाते हैं। बड़ी ज़ात वालों का हुक्म ना माने तो भूखे मरें और मार खाएं, हुक्म मान लें तो उनकी ये हालत होती है जो इस मीरासन की हो रही थी। थानेदार ने उसे तसल्ली दी कि उसके मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। बाद में थानेदार ने ये वादा पूरा करके भी दिखा दिया था। मीरासन ने बताया कि वह लड़की के साथ गांव से बाहर कुछ दूर तक गई
لڑکی جب اندھیرے میں غائب ہو گئی تو میراسن واپس آ گئی۔ گاؤں کی گلیاں خالی تھیں، گھر بھی خالی تھے، سوانگیوں کی لمبی اور پرسوز لے سنائی دے رہی تھی۔ میراسن کو ایک آدمی نے روک لیا اور پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کا منگیتر تھا۔ میراسن کو پتہ نہیں کہ منگیتر نے اسے لڑکی کے ساتھ جاتے کس جگہ دیکھا تھا اور کیا وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ میراسن نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کا پوچھ رہا ہے۔ تم جانتی ہو میں کس کا پوچھ رہا ہوں، منگیتر نے کہا۔ میراسن انجان بنی رہی۔ منگیتر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا صحیح بتا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے یا واپس آئے گی؟ میراسن انہی لوگوں کا دیا کھاتی تھی۔ وہ رو پڑی اور اس سے پوچھا کہ اس نے لڑکی کو کہاں دیکھا ہے۔ منگیتر نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور پوچھا وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے یا واپس آئے گی؟ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ میں نے اسے اور تمہیں کہاں دیکھا ہے۔ وہ کہتی تھی اب نہیں آؤں گی، میراسن کے منہ سے نکل گیا۔ منگیتر اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ میراسن سن ہو کے رہ گئی اور وہیں پتھر کا بت بنی کھڑی رہی۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا جو بڑا ہی بھیانک تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ وہیں کہیں اوٹ میں ہو گئی۔ منگیتر اس کے قریب آ رکھا اور اسے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میراسن پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ اسے اچھی طرح نظر آیا کہ منگیتر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا اور میراسن شادی والے گھر چلی گئی۔ اسے خوف نے ادموا کر دیا۔ کبھی کسی کوٹھے پر چڑھ جاتی، کبھی اپنے گھر چلی جاتی۔ اس نے رات اسی طرح گزار دی۔ صبح روشن ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے خاوند کو نہ بتایا۔ ہر لمحہ اسے توقع تھی کہ لڑکی کا منگیتر آئے گا اور اسے گھسیٹ کر باہر لے جائے گا اور لوگوں کے سامنے اسے قتل کر دے گا۔ آخر اسے شادی والے گھر سے بلاوا آیا۔ اس روز بارات جا رہی تھی۔ وہ چلی گئی۔ کوئی بھی اسے شکی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ہر کسی سے ڈر رہی تھی۔ آدھا دن گزر گیا۔ بارات تیار ہو کر دلہن کے گاؤں کو روانہ ہو گئی۔ میراسن نے ہر ایک باراتی کو دیکھا، اسے منگیتر نظر نہ آیا۔ شام سے ذرا پہلے عورتوں کی دبی دبی سرگوشیاں میراسن کے کانوں میں پہنچیں کہ لڑکی غائب ہے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ لڑکی کا منگیتر بھی رات سے کہیں نظر نہیں آیا۔ رات تک گھر گھر یہ خبر پہنچ گئی کہ لڑکی اور اس کا منگیتر دونوں لاپتہ ہیں۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اس نے لڑکی اور اس کے منگیتر کے گھروں میں جا کر دیکھا، وہاں سب پریشان اور رنجیدہ تھے۔ دونوں گھروں کے مرد اکٹھے بیٹھتے اور اس طرح باتیں کرتے تھے کہ کبھی غصے میں آ جاتے اور کبھی دھیمی دھیمی باتیں کرنے لگتے۔ میراسن کو یہ پتہ چل گیا کہ دونوں فریقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھانے رپورٹ نہ دی جائے کیونکہ اس میں دونوں خاندانوں کی بے عزتی ہے۔ مشہور یہی ہوا کہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میراسن یہ بات نہیں مان سکتی تھی۔ لڑکی کو وہ اختر کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ منگیتر دیر بعد کلہاڑی لے کر گاؤں سے نکلا تھا۔ میراسن کو یہ شک ہوا کہ منگیتر نے اختر کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا ہے اور لڑکی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اور اسے ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے دونوں کو قتل کر دیا اور لاشیں کہیں دور پھینک کر گرفتاری سے بچنے کے لیے غائب ہو گیا۔ میراسن ایک روز اختر کے گاؤں چلی گئی۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اختر گاؤں میں موجود ہے۔ میراسن نے موقع نکال کر اختر سے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟ اختر نے اسے بتایا کہ اسے کہیں چھوڑ آیا ہے اور موقع محل دیکھ کر اسے گاؤں لے آئے گا یا کہیں دور لے جائے گا۔ اختر نے میراسن کو کچھ رقم دی اور اسے کہا کہ اسے جب کبھی پیسوں یا کپڑوں کی ضرورت ہو وہ اسے آ کر لے جایا کرے۔ ایسا خطرہ نہیں تھا کہ میراسن یہ راز فاش کر دے گی کیونکہ لڑکی کو بھگانے کے جرم میں وہ خود بھی شریک تھی۔ میراسن نے اختر سے کہا کہ لڑکی کا منگیتر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ وہ اب غائب ہی رہے گا، اختر نے جواب دیا۔ میراسن نے اسے بتایا کہ اس رات منگیتر کلہاڑی لے کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ اختر نے کہا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ اب 3 ماہ بعد گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لڑکی اور اس کے منگیتر کی لاشیں ملی ہیں جو صرف ہڈیاں ہیں۔ دونوں خاندانوں کو شناخت کے لیے تھانے بلایا گیا۔ ہڈیاں لاہور بھیجی گئیں جو 4-5 روز بعد واپس آئیں، وارثوں کے حوالے کی گئیں اور دفن ہو گئیں۔ تھانے دار نے میراسن کے ساتھ اپنا وعدہ یوں نبھایا کہ جو چوکیدار اسے ساتھ لایا تھا اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا کہ اس عورت کو تھانے بلایا گیا تھا تو اسے چوکیداری سے ہٹا کر حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ تھانے دار نے میراسن کو گاؤں بھجوا دیا اور اسی وقت اسسٹنٹ سب انسپکٹر، جسے ہمارے علاقے میں چھوٹا تھانے دار کہتے ہیں، اور ہیڈ کانسٹیبل کو 3-4 کانسٹیبلوں کے ساتھ اختر کے گاؤں اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ اختر کو اس کے گھر کے تمام
بالغ افراد ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ تھانے لے آئیں۔ یہ پولیس پارٹی اختر کے گاؤں گئی اور اس کے گھر جا بیٹھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمیں سنایا کہ گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہ کی گئی۔ نمبردار اسی خاندان کا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اختر کو حاضر کرے۔ اس نے بتایا کہ اختر کوئی 1 مہینہ ہوا اپنی نہری زمین پر چلا گیا ہے۔ نمبردار سمیت گھر کے تمام بالغ افراد کو تھانے لایا گیا۔ تھانے دار نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ نیری علاقے کے اس چک کو روانہ کر دیا جہاں اختر گیا تھا۔ اختر کو تھانے لانا تھا۔ تھانے دار نے پہلے اختر کی ماں کو سب سے الگ کیا اور اسے کہا، تم عزت دار لوگ ہو، میں جو بات پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا، جھوٹ بولو گی تو تم میں سے کوئی بھی تھانے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ ماں بہت پریشان ہوئی ہوگی۔ اس نے تھانے دار سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن تھانے دار نے اسے کہا کہ اس کے سوالوں کا جواب دے۔ اس نے تھانے دار کے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے یہ پتہ چلا کہ اختر کی منگنی کہیں کی جا رہی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بہت کوشش کے بعد اس کے منہ سے اس لڑکی کا نام نکلا تھا۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے۔ اختر نے کہا تھا کہ وہ منگنی توڑوا لے گا۔ ماں نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ لڑکی اختر سے ملتی ملاتی تھی۔ تھانے دار نے اختر کی ماں کو لڑکی کے گاؤں میں ہونے والے سوانگیوں کے تماشے کی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اختر تماشا دیکھنے گیا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ گیا تھا۔ پھر پوچھا کہ وہ واپس کس وقت آیا تھا؟ ماں نے بتایا کہ صبح کا بھی اندھیرا تھا جب وہ واپس آیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے ہمیں سنایا کہ تھانے دار نے ایسا سوال کیا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا۔ اس نے پوچھا، وہ جب واپس آیا اس وقت تم جاگ رہی تھی، تم نے اسے دیکھا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ وہ بھینس دھونے کے لیے اس کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ تم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں؟ تھانے دار نے پوچھا۔ ماں کا جواب سنے بغیر تھانے دار نے پوچھا، یا اس کے کپڑے تم نے دھوئے تھے؟ تم نے اس سے پوچھا تھا کہ کپڑے کہاں خراب کر لایا ہے؟ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے متعلق وہ سمجھنے لگی کہ کوئی خطرناک گڑبڑ ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے تھانے دار سے پوچھا، میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے کوئی مارا گیا ہے؟ نہیں میری بہن، تھانے دار نے ہنس کر کہا، وہ بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا، اس نے تو ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچایا تھا۔ 2 آدمی کلہاڑیوں سے لڑ پڑے تھے، تمہارا بیٹا درمیان میں آ گیا تھا تو اس کے کپڑوں پر خون گرا تھا، میں اس خون کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے؟ ماں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ اس نے دوسرے کپڑے مانگے اور کہنے لگا کہ راستے میں پانی میں گر پڑا تھا، میں نے اسے چادر اور کرتا دیا اور اس کے اترے ہوئے کپڑے دھونے لگی تو اس کی شلوار پر خون کے 3-4 دھبے دیکھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کہیں چوٹ آئی ہے؟ اس نے کہا کہ گھٹنے سے ذرا سا خون نکلا تھا۔ تھانے دار یہی سننا چاہتا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قاتل اختر ہے۔ وہ منگیتر کا قاتل ہو سکتا تھا، مگر لڑکی کو کس نے قتل کیا؟ تھانے دار نے شک کی بنا پر اختر کی ماں سے بڑی استادی اور اپنائیت سے باتیں نکلوائی تھیں۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ جہاں کلہاڑیاں چلی ہیں وہاں خون اڑا اور کپڑوں پر پڑا ہوگا۔ اس نے اختر کی ماں سے کہلوا لیا کہ اختر کے کپڑوں پر خون تھا۔ ماں کو باہر بٹھا کر تھانے دار نے اختر کے کنبے کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اختر ہر وقت اداس رہنے لگا تھا، بولتا بھی کم تھا، سب اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے، پوچھتے تھے تو بتاتا نہیں تھا۔ آخر اس کی ماں نے اس کے باپ کو بتا دیا کہ اختر اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اختر کو جب باپ نے غصے سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی نہری زمین پر چلا گیا۔ تھانے دار نے ان سب کو رات کے وقت گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن تھانے دار نے ہیڈ کانسٹیبل رب نواز اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اختر کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر میں جا بیٹھا اور وہی باتیں پھر پوچھنے لگا جو وہ پہلے پوچھ چکا تھا۔ دوپہر تک وہ اسی طرح کرتا رہا۔ اس کے بعد اختر کے باپ اور بھائیوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا، انہیں بلا وجہ بٹھائے رکھا اور رات کو گھر جانے دیا۔ دوسرے دن پھر بلا لیا اور سارا دن تھانے میں بٹھائے رکھا۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ شام کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر اختر کو لے کر آ گیا۔ اسے گرفتار کر کے نہیں لایا تھا۔ وہ جب تھانے میں آیا اس وقت اس کا باپ، بھائی اور شاید چچے اور تائی بھی تھانے میں موجود تھے۔ تھانے دار نے اختر کو ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اختر تیز تیز چلتا تھانے دار کے پاس آیا اور غصے سے کہا کہ وہ اس کے گھر والوں کو پریشان کرتا رہا ہے، ان کی پریشانی صرف تم رفع کر سکتے ہو۔ تھانے دار نے کہا، میرے پاس ان کے لیے پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔
تھانے دار اختر کے باپ وغیرہ کو اسی لیے بار بار تھانے بلاتا اور انہیں بلا وجہ بٹھائے رکھتا تھا کہ اختر پر اس کا اثر ہو اور اس میں غیرت کا جوش پیدا ہو جائے۔ اس لیے تھانے دار نے اختر کو ان کے ساتھ بٹھا دیا تاکہ وہ اسے بتا دیں کہ ان کے ساتھ پولیس کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے اسے بتا دیا اور وہ بھڑکا ہوا تھانے دار کے پاس آیا۔ تم نے سوچا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی دور سے کیوں بلایا ہے؟ تھانے دار نے اسے کہا۔ میں نے کسی اور پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ میں 3-4 مہینے پرانی ہڈیاں پھینک سکتا تھا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ یہ معلوم نہیں کون تھے، انہیں بھیڑیوں نے مار کر کھا لیا۔ میں پرچہ چاک نہ کرتا، لیکن میں نے پوری کارروائی کی اور صرف تمہیں پکڑا۔ میں جادوگر نہیں کہ چھو منتر کیا تو تمہارا نام سامنے آیا۔ مجھے صاف شہادت مل گئی ہے کہ لڑکی تمہارے ساتھ گئی تھی اور اس کا منگیتر تم دونوں کے پیچھے گیا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ اگر تم سنا دو تو فائدے میں رہو گے۔ اختر نے پس و پیش کی۔ او بزدل آدمی، تھانے دار نے کہا، تجھ سے تو وہ لڑکی دلیر اور غیرت والی تھی جس نے کہا تھا کہ اختر کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلی گئی۔ میں تمہیں مرد نہیں سمجھتا، وہ تو مر گئی ہے۔ تمہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ اختر آخر دیہاتی تھا اور ان پڑھ۔ دیہات کی روایات کے مطابق اس کی مردانگی اور غیرت بیدار ہونے لگی۔ تھانے دار اسے اسی طرح بھڑکاتا رہا جس طرح لوہار دھونکنی سے آگ کو ہوا دیتا ہے۔ اختر اس مقام پر آ گیا جہاں تھانے دار اسے لانا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے ہمیں سنایا کہ سکھ تھانے دار کی باتوں سے متاثر ہو کر اختر گولے کی طرح پھٹ پڑا۔ ٹھہرو سکھا! اس نے تھانے دار کی ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر پوٹھوہاری زبان میں کہا، یہ نہ کہنا کہ مسلمان جسے دل دیتے ہیں اس کی خاطر پھانسی چڑھنے سے ڈرتے ہیں۔ لے کاغذ قلم اور لکھ، اس کا منگیتر میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور یہ ضرور لکھنا کہ اس نے پیچھے سے پہلا وار لڑکی کے سر پر کیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے اور کبھی تھانے دار کے سینے پر ہاتھ مار مار کر اقبال جرم لکھوایا جو ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے لکھا تھا۔ اختر نے لڑکی کی محبت کی داستان سنائی۔ یہ وہی تھی جو میراسن سنا چکی تھی۔ اختر سے وہ باتیں معلوم ہوئیں جو ان کے درمیان تنہائی میں ہوتی تھی۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ اس لڑکی کو پاک امانت سمجھتا تھا، اس نے کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ منگیتر کے خلاف لڑکی کے دل میں اتنی نفرت تھی کہ اسے زہر دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ پولیس کو اس کی ہیر رانجھے جیسی داستان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل قصہ قتل کا تھا، جو اس نے اس طرح سنایا کہ سوانگیوں کے تماشے کی رات مقرر کی گئی تھی کہ لڑکی فلاں جگہ آ جائے گی اور اختر اسے لے جائے گا۔ جب سوانگ شروع ہوا تو لڑکی اس کے پاس پہنچ گئی۔ تھانے دار نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کو اس نے کس طرح پیغام دیا تھا کہ وہ اس جگہ آ جائے۔ اختر نے گول سا جواب دیا، میراسن کا نام نہ لیا۔ اپنی محبت کی رودات سناتے ہوئے بھی اس نے میراسن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تھانے دار نے بہت قریدہ یہ بھی پوچھا کہ وہ ایک دوسرے کو پیغام کس طرح دیتے تھے۔ اس نے پھر بھی میراسن کا ذکر نہ کیا۔ تھانے دار بھی میراسن کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میراسن کا نام راز میں رہنے دیا۔ لڑکی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اختر کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہ پیدل چل پڑے اور تیز چلے۔ اختر نے محسوس کیا جیسے دور ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وہ اور تیز ہو گئے۔ اختر لڑکی کو ایک گاؤں لے جانا چاہتا تھا، وہاں سے گھوڑی لے کر آگے جانا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جہلم سے گاڑی میں سوار ہو کر اپنی نیری زمین پر چلا جائے گا اور لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا کر اپنے اور لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دے دے گا۔ وہ پکی سڑک پار کر گئے اور پہاڑیوں سے کچھ دور چلتے چلے گئے۔ اختر نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ دور پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ کوئی مسافر ہوگا۔ بہت دور جا کر اس نے قدموں کی صاف آہٹ سنی اور پیچھے دیکھا۔ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ درخت بہت تھے۔ کوئی نصف میل آگے گئے ہوں گے کہ اچانک قدموں کی آہٹ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ چاند پہاڑیوں سے اٹھ رہا تھا، اس لیے کچھ روشنی تھی۔ اختر نے دیکھا ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے لڑکی کے سر پر کلہاڑی ماری تھی۔ لڑکی گر رہی تھی۔ اس آدمی نے لڑکی پر دوسرا وار کیا جو لڑکی کے شاید منہ پر لگا۔ اختر نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ آدمی کون ہے پوری طاقت سے اس پر کلہاڑی کا وار کیا جو اس کی گردن اور کندھے کے درمیان لگا۔ وہ آدمی ادھر کو جھکا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ اختر نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری۔ وار اتنا طاقتور تھا کہ کلہاڑی کا بلیڈ کھوپڑی میں پھنس گیا۔ وہ آدمی گرا۔ اختر کو لڑکی کی فکر تھی۔ اسے دیکھا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مر چکی تھی۔ اختر کی جیب میں ماچس تھی۔ وہ سگریٹ پیتا تھا۔
ماچس جلا کر دیکھا، وہ آدمی لڑکی کا منگیتر تھا، وہی شاید ان کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس نے اتنی دور آ کر حملہ کیوں کیا۔ وہ شاید یہ توقع لیے ہوئے تھا کہ دونوں کو قتل کر دے گا، اس لیے دور ویرانے میں قتل کیا جائے۔ بہرحال اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا وہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ قیاس آرائی تھی۔ اختر نے دیکھا کہ منگیتر بھی مر گیا ہے۔ اختر کا دماغ ٹھکانے نہ رہا۔ ایک وجہ یہ کہ لڑکی مر گئی تھی، دوسری وجہ یہ کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنی اس وقت کی جو ذہنی حالت بتائی وہ بہت بری تھی۔ اس ذہنی حالت میں وہ عقل کی کوئی بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ سکا کہ لاشوں کو کہیں چھپانا ضروری ہے۔ وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جو راستے سے ہٹ کر ہو۔ وہ ٹیلوں کے قریب چلا گیا، ماچس جلا جلا کر دیکھتا رہا۔ آخر اسے یہ کھو یا گف نظر آئی۔ اس نے پہلے ایک لاش اٹھائی اور گف میں جا رکھی، پھر دوسری لاش بھی اٹھا کر وہیں جا رکھی۔ منگیتر کی کلہاڑی بھی ساتھ لے گیا اور گف میں پھینک دی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں کسی کو لاشیں نظر نہیں آئیں گی اور گیدڑ بھیڑیے 1-2 دنوں میں ان کا صفایا کر دیں گے۔ وہ اپنے گاؤں کو واپس چل پڑا۔ راستے میں ایک برساتی ندی میں اس نے کرتا اور شلوار اچھی طرح دھو لیے اور پہن کر چل پڑا۔ صابن سے کپڑے دھلتے تو خون صاف ہو جاتا، ایسا نہ ہوا۔ دوسرے دن اس کی ماں نے کپڑے دھوتے وقت اس کی شلوار پر خون کے 1-2 دھبے دیکھ لیے۔ اختر نے ان کے متعلق جھوٹ بولا۔ 2 مہینوں تک لاشوں کے متعلق لڑکی کے گاؤں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ یہی مشہور ہوا کہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اختر اداس اور غمزدہ تو تھا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ قتل کی واردات ویرانے میں گم ہو گئی ہے، مگر خدا سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ ادھر ہم اتفاق سے شکار کے لیے وہاں جا پہنچے اور ہمیں دیکھ کر مقتول کا چچا زاد بھائی ژالہ باری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آ گیا۔ ہمارے ایک کتے نے ایک کھوپڑی باہر نکال لی۔ اس کے فوراً بعد بجلی کڑکی اور اولے شروع ہوئے۔ ہم ڈر گئے تھے کہ کھوپڑی اپنی توہین کا انتقام لے رہی ہے۔ یہ لڑکی کے منگیتر کی کھوپڑی تھی۔ اس پر جو کٹ تھا وہ اختر کی کلہاڑی کا تھا۔ اس کھوپڑی نے ہم سے تو نہیں، اختر سے انتقام لے لیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے بعد میں ہمیں بتایا کہ مقدمے میں شہادت اور ثبوت کے جو خلا تھے وہ تھانے دار نے جھوٹے گواہوں سے پر کیے تھے۔ اختر کا وکیل ایک ہندو تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اختر نے اپنی حفاظت میں مقتول پر کلہاڑی کا وار کیا تھا، لیکن سرکاری وکیل نے یہ موقف ثابت نہ ہونے دیا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔